औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मौके की मुनासबत से है, क्योंकि 30 रोज़ों के बाद जो है वो सऊदी अरब ने ऐलान किया और कल ईद उल फितर है, यानी कि 21 अप्रैल को। तो ईद उल फितर की क्या हकीकत है ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो बड़ी अच्छी बात होती है कि लोग आपस में मिलते मिलाते और खुश होते हैं, पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में, शहरों में जो है, आबादियों में, पार्कों में जो है ना वो रश होती है। लेकिन अब जानेंगे कि भाई ईद उल फितर क्या है। तो बिला वक्त को जाया किए हमारे साथ अहले अक्ल के एडमिन मौजूद हैं और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जनाब इस टॉपिक को जो है वो एलेबरेट करें, इसके ऊपर बात करें। यानी कि टॉपिक तो हमेशा, बातें तो बहुत सारी करने को होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि हम उसको समराइज करते हैं मैक्सिमम रेफरेंसेस के साथ। तो सर आपको खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ईद उल फितर के बताएं कि ये ईद का पैगाम है और पता नहीं खुशियां हैं, और ये क्या है जी, कुरान की रोशनी में क्या है, ईद उल फितर किसको कहते हैं, जरा हमारे हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखो, ईद उल फितर का जिक्र कुरान में तो नहीं अच्छा, है। ये जिक्र ही नहीं हम्म, है। जी, ईद उल फितर का जिक्र कुरान में नहीं है, जिस तरह नमाज का जिक्र नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह जक़ात का जिक्र नहीं है, जिस तरह जिस तरीके से जो करते हैं, जक़ात 2.5 देते हैं, उस रिचुअल्स का तरह। जिक्र नहीं है कुरान में, हाँ, रिचुअल्स, जी जी। मतलब नमाज का जिक्र नहीं है, सलात का जिक्र है। हम्म। समझे? जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह लिखा हुआ है, जी जी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूल अलग लिखा हुआ है, साथ में नहीं लिखा हुआ कलमा। जिक्र है मतलब जो हमने एक बना दिए रिवायत, हमारे बाप दादा ने, रस्म। तो सारी जो रस्में हमने बनाए हैं, मक्का जाना, अल्लाह का घर बना दिए हमने, बैतुल्ला, ईंट और पत्थर का, शैतान का मुजस्मा बना दिए, पुतला बना दिए, ये सारी चीजें हमने बना दी। कंकर मार के आ रहे। कुरान में जिक्र है शैतान का, तो इसका मतलब नहीं कि शैतान का सीमेंट और कंक्रीट का पुतला बना दो। अल्लाह के घर का जिक्र है, तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह का घर सीमेंट और कंक्रीट का बना दो। मकाम इब्राहिम का जिक्र है, तो इसका मतलब नहीं कि इब्राहिम के 2 पैर रख के वहां बता दो कि ये मकाम इब्राहिम है और परस्तिश पूजा पाठ शुरू कर दो। उसी तरह ईद उल फितर का जिक्र नहीं है। ईद के ईद अरबी लफ्ज है, कुरान में लफ्ज है ईद का, और फितर का भी लफ्ज है। फितर जो है फितरत से आया, ईद ईद के मतलब है वापस लौट के आना। तो ईद उल फितर को अगर मिल के पढ़ेंगे तो उसके मतलब होते हैं कि हमारी फितरत का वापस लौट के लौट आना। गया। अच्छा। तो जो भी हमारे बाप दादा कर रहे थे, उनको उसकी पीछे की हकीकत नहीं पता थी। जी। और कुरान जिस किसी ने भी लिखा है, उसको पता है कि ये क्या है, उसको पैगाम पता है। जो उस जमाने में पुराने जो कुरानी अरबी जानते थे, उनको पता है कि क्या बात हो रही है। और जिस तो क्या होता था पहले जमाने में, जो है ना, किसी पैगाम को समझाने के लिए आज के जमाने में ड्राइंग बनाते हैं ना, जी डायग्राम बनाते हैं। जी। तो पहले के जमाने के लोग जो है ना, आर्किटेक्चर बनाते थे, जी जी। यानी इमारतें बनाते थे, जिसमें पूरा की पूरी वजाहत होती थी, डिस्क्रिप्शन होता था, तारुफ होता था कि भाई ये क्या चीज है। अगर कोई चीज जबान में समझ में नहीं आ रही है, समझाने से समझ में नहीं आ रही है, अल्फाजों से समझ में नहीं आ रही है, तो उसको डायग्राम बना करते थे, जिसको इंग्लिश में रेप्लिका बोलते हैं। तो पुराने जमाने के बहुत सारे जो डायग्राम्स है, वो उनके आर्किटेक्चर में एक मैसेज छुपे हुए रहते। अच्छा। ये आपको पता नहीं, मगर क्रिश्चियनिटी में भी, जूस के अंदर भी, ये हर पुराने लोगों का आदत थी कि भाई डायग्राम बनाए। पत्थरों पे पहले लकीर से लिखते थे, बाद में डायग्राम बनाए। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं? इस्लाम का एक डायग्राम है। अच्छा। जैसा मस्जिद है, तो मस्जिद का एक डायग्राम है। मस्जिद को होने के लिए सबसे पहले मस्जिद बनी, मस्जिद नबवी। वो डायग्राम बनाया कि मस्जिद किस तरह होना चाहिए, मतलब मस्जिद के मायने बता दिया पूरे वो डायग्राम के अंदर, कि एक सहन है, सहन के कुछ मायने हैं, पानी है, पानी के कुछ मायने हैं, मिंबर है, उसके कुछ मायने हैं, मेहराब है, मेहराब के कोई मायने हैं, गुंबद है तो उसके मायने हैं, मीनार है तो उसके मायने हैं। तो ये सारे डायग्राम किसी ने भी बनाया, उसने एक लफ्ज को समझाने के लिए बनाया है। अच्छा। तो
تو اس کو ہم نے بتا دیا کہ یہ اسلامک آرکیٹیکچر ہے، مگر اسلامک آرکیٹیکچر کے اندر ایک پیغام ہے، ایک راز ہے، اس کو ہم سمجھے نہیں، اس کو ہم نے اللہ کا گھر بنا دی، اس کے اندر ہم نے پرستش کر دی، رکوع اور سجدہ کو ہم سمجھے نہیں. تو اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے جو باہر کی جیسا کہ چیزیں ان کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا تھا بیسکلی. ہاں یعنی جس نے بھی یہ بنایا تھا اس کا مقصد سمجھانا تھا، اس کا مطلب سمجھانا تھا. کسی نے اگر کہیں لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب سمجھانا تھا، اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ آپ رٹو پڑھو. ٹھیک ہے. جی تو عید الفطر بھی یہ ہزاروں سالوں سے چلتے آ رہی ہے، اور عید الفطر کا جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ رمضان سے جڑی ہوئی ہے، اچھا وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، فرقان سے جڑا ہوا ہے، وہ ہدایت سے جڑا ہوا ہے. اچھا اگر آپ یعنی تقوی سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ 2 کا 183 سے لے کے 189 تک اگر آپ پڑھو گے جی تو آپ کو پورا سیکوینس، پوری ترتیب، پورا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اچھا مگر ہم لوگ کیا ہے، توڑ کے. تو یہ عید الفطر جو ہے شوال کو کیوں ہوتا ہے، رمضان کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ عید کے مطلب ہے، لغتی مطلب ہے کسی چیز کا بار بار آنا، اچھا بار بار لوٹنا. مطلب فطرت، عید الفطر کے مطلب ہے فطرت کا واپس لوٹ کے آنا. نیچر کا اب جو انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے اس کا بار بار لوٹ کے آنا. اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ سورہ روم 30/30 میں ہے. جی فطرت اللہ. جی جی اللہ نے جو ہے فطرت، انسان کی فطرت ہے، اپنی فطرت پہ بنایا ہے. واہ بہت تو خوب. ہم کو کہاں لوٹ کے آنا ہے؟ ہم جہاں بھٹک گئے تھے وہ جی لوٹ کے آنا ہے. 30 قرآن پڑھ کے، تراویح پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم واپس سے ہماری اللہ کی فطرت پہ آ رہے، تو اس کا جشن جی بنا رہے. جی جی ہم نے اس کی اہمیت وہ کیوں ہے وہ بھول گئے. رمضان 9واں مہینہ ہے. 9واں مہینہ کے مطلب ہے یہ ایک ارتقاء کا فیز ہے، ایوولوشن. 9ویں مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ حاملہ ہوتی ہے عورت. مریم. جی 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 مریم جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ عیسیٰ کو پیدا کرتی ہے. عیسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ کا ورڈ. جی تو علم سے حاملہ، جب جو بھی انسان علم سے حاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، فرقان نازل ہوتا ہے، ہدایت نازل ہوتا ہے. سر تو یہاں پہ ایک آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اپنی فطرت پر لوٹ آنے کا مطلب کہ عیسیٰ کی پیدائش ہے پھر تو اپنے اندر. کیسے کہنا صحیح؟ ہاں تو مگر لوٹ کے آتے کہاں ہیں؟ ہاں جی. کون لوٹ کے آتا ہے؟ نہیں مطلب اگر آئیڈیل سیناریو میں ہو. ہم نے تو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے، تہوار بنا دیا ہے کہ بھائی چلو ہم لوٹ کے آ گئے، عید الفطر، فطرت پہ واپس آ گئے. چاند دیکھ لیا ہم نے. چاند جو ہے، ہلال، وہ اسلامی فلسفے میں انسان کے جو ارتقاء، ایوولوشن کی جو سٹیجز ہے وہ 12 سٹیجز ہے. تو اس کی زندگی میں ہر سٹیج جب وہ پار کرتا ہے تو اس کو ایک روشنی دکھتی ہے. جو قمر ہے، عربی میں قمر چاند کو بولتے ہیں نا. جی جی قمر کے ایک معنی ہے شک، ڈاؤٹ. ہوں قمر کے ایک معنی ہے ڈیسیونگ. دھوکہ. جی 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 یعنی انسان ایک اندھیرے میں، جو اندھیرا والا قمر ہے نا، جو دکھتا نہیں ہے، چاند جو دکھتا نہیں ہے، اندھیرا، وہ قمر ہے. جب سورج کی اس کو روشنی آتی ہے ہلکی سی، تو اس کا جب ڈاؤٹ کلیئر ہونا تھا، وہ فیس کو ہلال بولتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جب اندھیرے پہ سورج کی تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے، ہلال جو ہے وہ چھوٹی سی روشنی کی کرن، چیری بولتے ہیں نا. اچھا اور جب وہ پورا چمکتا ہوا چاند ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں شہر بولتے ہیں. شہر. ہاں، جس کو ہم شہر الرمضان کہتے ہیں نا، جس طرح شہر رمضان انزل قرآن. ہاں جی. ہاں، اچھا تو وہ جب پورا روشن ہو جاتا ہے. اچھا شہر مینیفیسٹیشن. ہاں مینیفیسٹیشن، جس سے مشہور، شہرت، مشیر، اشتہار یہ لفظ آئے جو. اچھا یعنی مکمل چاند کو کہتے ہیں، کمپلیٹ چاند کو شہر. چمکتے ہوئے چاند. اچھا 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں. جی. تو یہ ساری باریکیاں سمجھنا ضروری ہے. تو جب 9ویں مہینے میں جب ہم، یعنی یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہے. لیلۃ القدر ہوتی ہے، جی لیلۃ القدر کے بعد ہی عید آتی ہے. جی لیلۃ القدر پہ ہم نے لیا ہے ویڈیو. تو یہ ساری چیزیں
چلو مناتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, سیویاں, شورما, یہ ساری چیزیں ہماری فیملی بھی مناتی ہے, میں بھی مناتا ہوں, رواج ہے نا باپ دادا کا, کلچر. جی جی. مگر اس کے پیچھے کیا اہمیت ہے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہم پہ قرآن نازل ہوا ہے, یا جی. اللہ کی کتاب کو ہم سمجھے ہیں, یا ہدایت ہم کو ملی ہے, یا ہم کو سورج کی روشنی ہم پہ پڑی ہے, یا ہم نے چاند دیکھا ہے. جب چاند دیکھیں گے تو جب آپ کی ارتقاء کا روشنی, یعنی ایک فیز کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کا, ایک نئی فیز شروع ہو رہا ہے. محرم کے بعد سفر کے بعد جمادی الاول, جمادی آخر, یہ سارے فیزز ہیں انسان کے ایوولوشنری سٹیجز ہیں, اور آخری سٹیج جو ہے وہ حج ہے. حج میں انسان مکمل ہو جاتا ہے. تو 2 کا 189 میں بھی چاند کا ذکر ہے, جس کو ہلال کا ذکر ہے, جو جمع کے اس میں ہے, سیگے میں پلورل ہے, کہ وہ پوچھتے ہیں کہ الہلال کیا ہے. اچھا, 2 کا 189. یہ ساری چیز مختصر سا بتا رہا ہوں کیونکہ ہم کو اس میں صوم, متقی, قرآن, یہ ساری, رمضان, یہ سب سمجھنا پڑے گا. جی, ٹچ بھی کر چکے ہیں ہم کافی حد تک بہت سی چیز. ہاں, تو یہ جو چاند ہوتا ہے نا, یہ سب چاند جو کنٹینیوس, یہ جمع کا سیگا ہے, یعنی پلورل ہے. تو یہ ایکچولی حج کے لیے ہے کہ ہم حج کا جو سفر ہے وہ ہم سمجھ سکے, اس کی وضاحت ہو, ہم پہ ہماری جو سوچ ہے اس پہ ظاہر ہو, ہماری سوچ کے اوپر ظاہر ہو, اور حج کا مقام ہم پہچان سکے. یہ اس کا یعنی چھوٹا سا مفہوم ہے کہ ہماری جو بیت ہے, ہمارا آئیڈیاز کا گھر, سوچ ہے, ہماری سمجھ ہے, اس کو ہم کس طرح اپروچ کریں, اور کامیابی کے لیے اللہ سے خبردار رہو, یہ ساری اس کے اندر, متقی رہنا, تقوی اختیار کرنا کامیابی کے لیے, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ ساری ترتیب ہے 2 کا 183 سے لے کے 2 کا 189. حالانکہ پورا کے پورا سورہ بقرہ ترتیب سے سمجھنا پڑے گا. انسان کا ہر فیز رہتا ہے, قرآن کے اندر 12 فیز ہے, یعنی 12 الگ الگ فیز ہے. اس کو قرآن میں ہم کو پورا 12 فیز کا ذکر نہیں ملے گا, ذکر ملتا ہے 9 کی 36 میں ذکر ملتا ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. جی, اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا, اس میں 4 حرمت و آداب کے ہیں, یہی درست. یعنی یہ جب سے 12 مہینے بتا رہا ہے, 12 مہینے جب سے زمین اور آسمان شروع کیا. ہم لوگ جو کیلنڈر لے رہے ہیں نا, یہ بہت پرانا کیلنڈر ہے. اچھا, ہم لوگ اصل میں ہم نے ساری چیزوں کو بگاڑ دیا. کیلنڈر کو عربی میں بولتے تقویم, اور جو 12 فیزز ہے اس کو بولتے ہجری. ہجری کے مطلب ہے کہ ہماری خود کی ہجرت, ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں جانا. ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں کب جا سکتے ہیں, جب ہم پہ جب روشنی پڑے. سر یہ تقویم جو آپ نے بولا ہے, یہ وہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ بالکل صحیح سمجھے آپ. اچھا, ہم نے انسان کو صحیح مولڈ میں, صحیح سانچے میں بنایا. لیکن انسان ہونا شرط ہے نا اس کے لیے. ہاں, انسان, ساری چیزیں ہیں. ہم باتیں اتنی ہے کہ ہم ہمارے ٹاپک سے بھی ہٹ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ کدھر تھے. اچھا سر, میرا اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے. ہم نے ثواب کے بارے میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, ثواب کا مطلب بھی ہے نا کہ عقل ٹھکانے آنا, یعنی واپس پلٹنا اپنی نیچر کی طرف جو ہے. عقل ٹھکانے آنا اور یہ جو فطرت کا لوٹنا, دونوں میں تھوڑا فرق ہے. اچھا, عقل ٹھکانے آنا مطلب یعنی کہ جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط ٹریک پر تھے, جی, اور آپ ریپینٹ کرتے ہیں. عقل, یہ ثواب جو ہے نا آپ کو ایک ریوارڈ کی طرح ہے. اچھا, اجر کی طرح ہے ثواب, کہ یہ آپ کو واپس عقل آ گئی, آپ بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے. اچھا, اگر آپ صحیح ٹریک پہ واپس آ گئے, مطلب آپ پہ کرم ہوا, ٹھیک ہے, تو واپس فطرت پہ ہی آئے نا سر اپنی. ہاں, تو یہ ہمارا عید الفطر کا چیپٹر میرا خیال ہے مکمل ہو گیا, کہ اور کچھ کہنا باقی ہے مجھے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ ثواب کا دیکھیں, وہ بھی تو فطرت کی طرف واپس آنا ہو گیا آپس میں. فطرت کی طرف نہیں آنا ہے بھائی, اس کو آپ پکڑو مت. ایک ایک چیزوں کا, ایک الفاظوں کا ایک خاص وہ رہتا ہے. عقل کا آنا, عقل کا آنا ضروری نہیں کہ آپ اپنی فطرت پہ آ گئے. آپ نے کچھ کاروبار میں غلطی کر دی, واپس سے آپ عقل مند بن گئے. اچھا اچھا, یہاں تو آپ کو فطرت بدلنا ہے آپ کی. جی,
تو سر یہ انسان کی تو فطرت کے اوپر کوئی پوائنٹس ہیں، یعنی کہ اللہ کی فطرت ہے، اگر ہم نے اللہ کی فطرت دیکھنی ہے تو پھر کیا دیکھو، فطرت؟ اللہ کی فطرت سمجھنے کے لیے وہی اس کے جو جو نام ہے اس سے اس کی فطرت سمجھ سکتی ہے. جب اس کے نام سمجھو گے تو اس کی فطرت ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ ناراض کیوں ہوتا ہے، خفا کیوں ہوتا ہے، ہوں ہم کو ہدایت کب دیتا ہے، گمراہ کیوں کرتا ہے. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، ماکرین ہاں ہے، ٹھیک ہاں ہے، ہاں. رب ہے، دونی ہے، دونی. کمزور کا پڑ جاتا ہے، طاقتور کا بن جاتا ہے. تو ہوں یہ ساری چیزیں ہیں. سننے والوں کو عید مبارک، اور صحیح راستے پہ لوگ آ جائیں. ٹھیک. روشنی ان کے اوپر، ان کے ذہن پہ روشنی. دیکھو یہ 2 کا 189 پہ بھی کیا ہے کہ انسان کے جو مشتعل ذہن ہے اس کے لیے ہے. وہ ہوں جو ہلال جو ہے وہ انسان کے مشتعل ذہن کے لیے ہے کہ وہ وضاحت کرے حج کا مقام حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جی. عید الفطر قرآن میں نہیں ملتا، مگر اسلامی فلسفے میں اس کی اہمیت ہے. عید الاضحیٰ کی اہمیت ہے. اس کو اہمیتوں کو سمجھنا کہ حقیقت میں یہ کیا کیوں ہو رہا ہے. ٹرمینالوجی؟ جی. ہاں، ٹرمینالوجی ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے. تو سر اس کو یہ سمجھنے. جتنی مساجد ہیں، جتنی جو ایکسٹرنل جو سو کالڈ اینٹ پتھر گارے کی بنائی ہوئی ہیں، ان ہاں سب کے اوپر چاند جو ہے نا وہ سمبل لگا ہاں، ہوا. وہی کہ بھائی ہم کو روشنی مل رہی ہے. ہم کو اچھا، ٹھیک ہے. ہم کو روشنی مل رہی ہے. ہوں وہ جو گنبد ہوتا ہے نا، ہوں گنبد، اس کے اوپر چاند ہوتا ہے. جی جی، گنبد کے اوپر گنبد کو عربی میں بولتے ہیں کعبہ. کعبہ. اچھا 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 کعبہ کے مطلب کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا. اچھا 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 اچھا. ہائی لائٹ کرنا، کسی چیز پہ روشنی ڈالنا. مینار کے مطلب ہے ہمارے اندر کا جنون. ہوں جنون یعنی آگ. مینار آگ کی جگہ. تو یہ ساری چیزیں، محراب مطلب ہمارے جو دماغ ہے اس میں جو لڑائی چلتی ہے، حرب، حرب. وہ جی. محراب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں میسیجز ہے. یہ اندر کی، یعنی اندر ہم کو مسجد کس طرح بنانا ہے. ہوں تو وہ باہر ایک اس کا ایک فارمولا، ایک ڈائیگرام، ایک ڈرائنگ بنا کے آرکیٹیکٹ، اسلامک آرکیٹیکٹ. صحن کیا ہے، پانی کے مطلب بھی کچھ ہے، ممبر کے مطلب بھی کچھ ہے. یعنی ساری چیزوں کا مطلب ہے. کافی گہرائی ہو جائے گی، پھر بعد میں چاہیے تو ایک الگ سے اس لے کے لیں لیے گے. ویسے ایک سر گزارش ہے، اس کے لیے سیشن رکھتے ہیں. آج کا سیشن تو میں اپنے سامعین کو بتانا پسند کروں گا کہ آج کا ایک جسٹ ایز اے بونس ٹاپک ہم نے رکھا تھا، جس پہ ہم ایک لائٹ ماحول کے اندر جو ہے نا وہ ایک قرآن کی ٹرمینالوجی عید الفطر کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں. تو یہ کیسے یہ بونس تھا؟ قرآن کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، جی یہ جی. اسلامی ٹرمینالوجی ہے. ہاں جی، اسلام کی جی. اسلام سے اس کا تعلق ہے. جی جی. قرآن کو جو ایک جوس، اس کو مغز بولتے ہیں، کا مغز جو ہے وہ اسلامک آرکیٹیکچر میں ہے. ٹھیک ہے. ایک پیغام. تو ایک وہ تعلق سے اور روایتیں ہیں، یہ ہے. مگر اس کے پیچھے کیا اس کا سگنیفیکنس ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عید الفطر بہت خوشی کا مقام ہے. اگر حقیقت میں کوئی فطرت پہ آ گیا ہے تو اس کے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. ویسا عید کا ذکر جو سورہ مائدہ میں 114 میں لفظ ہے عید کا، مگر وہ اس سے تعلق نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق ہے. اور ترجمہ میں اتنا بگاڑ ہے کہ مطلب ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو بولنا کا مطلب یہ ہے کہ عید کو سمجھیے، ہم کو لوٹ کے آنا ہے. ہمارے اوپر جو بہت ساری جھوٹی روایتیں، بہت سارے جھوٹی خبریں، انفارمیشن، اس کی لیئرز جو ہم پہ وہ ہو گئی ہے، جم گئی ہے. تو ایستے ایستے وہ لیئرز کو نکال کر کے حق کی راہ، حق کی تلاش، اللہ کی فطرت پہ واپس لوٹ کے آنا ہے. اسی کو عید الفطر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی کو عید الفطر بولتے ہیں جناب. اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ایک دفعہ پھر یہ اندر کی باتیں ہیں، تو بڑا کلیئرلی سر نے ایکسپلین کیا. اور یہ آڈیو پوڈ کاسٹ کی صورت میں آج آپ کے لیے یا آج یا کل اپلوڈ کی جائے گی. اور اس میں ریفرنسز جو بتائے گئے ہیں کائنڈلی ان کو سرچ ضرور کیجیے گا. اپنا غور و فکر بھی کیجیے گا اس بات کی جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایکسٹرنل ورلڈ میں دیکھیں تو یہ جتنی آپ کو کوئی بھی ایسا، میری اپنی جو میرا ایک سفر رہا ہے اس کے اندر مجھے کوئی ایسا پرسنالٹی نہیں ملی جس نے اندر کی بات کی ہو.
تو یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ساری بات ہی اصل میں اندر کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اندر کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے نا انسان کی کہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے 5 سینسز سے جو کیپچر کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. لیکن اگر ہم اندر کی بصیرت سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، یا اگر ایسے کہہ لیں کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے وہ ڈیو ڈراپ ہے، ایک شبنم کا قطرہ ہے، اور اندر ہمارے سمندر ہے. تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ نے ابھی تک چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس اور ویڈیو مل سکے. اس کے علاوہ اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ چینل لازمی شیئر کریں جو لوگ حق کے متلاشی ہے، تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. نیکسٹ لیکچر تک، السلام علیکم.